अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले एक अच्छी खबर आपको बता दें कि तमाम सियासी जमातों ने फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम के नाम पर बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इत्तफाक कर लिया है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि नेटो सप्लाई के हवाले से लंदन में क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा और कौन क्या कह रहा है। और फिर दिफा पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जो इस वक्त रवात के करीब पहुंच चुका है और मौलाना फजल रहमान की तरफ से 13 जुलाई को एहतजाज का ऐलान और जमात इस्लामी की तरफ से भी 16 और 17 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। नेटो सप्लाई पर मामलात सिमट रहे हैं या बिखर रहे हैं। और फिर फातिमा जिन्नाह की बरसी और इनकी वफात के हवाले से कुछ अहम बातें जो हमें बताएंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ताज़ा लंदन से आए हैं। लंदन में खुदा की शान अकबर इलाहाबादी को नज़र आती थी। आप क्या खबरें लेके आए? नहीं, लंदन से बड़ी खबरें लेके आए हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। अच्छा, आज आपने जो बात की है बड़ी अच्छी खबर सुनाई है कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम जी जो पाकिस्तान के चंद गैर मुतनाज़ा अशख़ास में से हैं, यानी पाकिस्तान में अब बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिन पर तमाम कौम को इत्तफाक हो उनकी दयानत पर, उनकी सलाहियत पर, तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम उनमें से एक है बिलाशुबा। और उनके नाम पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। और ये इत्तफाक मुबारक है। इस ओहदे को वो कबूल कर लें तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई एक नहीं। पॉलिटिकल स्टेप फॉरवर्ड है। बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके साथ जो आज मेरे लिए बहुत तकलीफ दह खबर है और सुबह से मैं इसमें परेशान हूँ, बड़ा दिल मेरा रो रहा है, वो गुजरात में दरियाए चनाब के करीब एक फौजी जो है कैंप उस पर हमला है। और वो जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो तलाश कर रहे थे एक हेलीकॉप्टर के हादसे में गुम हो जाने वाले पायलट को, अपने भाई को, जो पता नहीं ज़ख्मी हालत में मौजूद है या शहीद हो चुका है। और उस की तलाश के दौरान 6-7 अफराद जो हैं वो अपना हाथ धो बैठे जान से। एक पुरअमन मिशन पे लोग थे। पुरअमन मिशन पे थे, पंजाब के अंदर थे, गुजरात के करीब थे और हमला हुआ है उन पर। और ये आप देखें, ये फौज के एक दस्ते पर ये हमला बहुत ही तकलीफ देह है, बहुत परेशान कुन है। मिलिटेंट बैक्ड कहा जा रहा है ये कौन लोग हैं, कैसे जरूरत हुई है इनको, कहां के ये मिलिटेंट्स हैं, कहां छुपे हुए थे। ये हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक इनका सुराग ना लग जाए, अफवाज पाकिस्तान हो या सिविल इंतजामिया हो। दबी दबी जबान से एक बात तो कही जा रही है, वो ये है कि जब ये वाकया हुआ तो वहां पर लॉन्ग मार्च भी था। नहीं, लॉन्ग मार्च तो अपनी जगह था। लॉन्ग मार्च फौजियों पर गोलियां चलाने के लिए नहीं है। लॉन्ग मार्च के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान उसकी पुष्टपनाही कर रही हैं या उनके बाज़ अनासर, यानी ये भी तो कहा जाता है ना, बड़े बड़े तज्जिया निगार बैठकर उनको उसको फौज के साथ नती करते हैं। यानी ये जो दफ़ा पाकिस्तान की रैली है, इसमें कोई ऐसा बदबख्त शरीक नहीं हो सकता जो अपनी फौज पर गोली चलाने का तसव्वुर भी करे। इसलिए ये एक, मैं समझता हूँ कि टेस्ट केस है। इनको अपना रात को और दिन को चैन नहीं आना चाहिए। वैसे रहमान मलिक साहब को आपसे इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि इसके अंदर कल अदम अनासिर भी मौजूद, जो मौजूद हो, कल अदम हो, मौजूद हो, कुछ हो, जब तक इनका सुराग ना लगाया जाए और इनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए, किसी सिक्योरिटी अदारे को और खुद रहमान मलिक साहब को कोई हक हासिल नहीं है कि वो चैन की नींद सो जाए। सब लंदन की बात। देखिए, लंदन की बात यह है कि लंदन तो मैं गया था एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ, जो वहाँ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, उसकी दावत पर ये वफद गया था। इसमें रज़ा रब्बानी साहब शामिल थे, इसहाक डार साहब थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, हमारे रिजवी साहब थे MQM के, और PTI भी अब माशाल्लाह देखिए उठान उसकी भी है, उसके सेक्रेटरी जनरल आरिफ अलवी भी थे। तो हमारे गवर्नर पंजाब और साबिक वजीर दिफा शाहिद हामिद थे। तो पिल डैट ने इसको तरतीब दिया था और मैं भी इसमें शरीक था, यानी एक मुबस्सर के तौर पर समझ लें। तो
ہمارے 3 دن گزرے ہیں وزارت خارجہ میں، ہاؤس آف کامنز میں، اور اس کے یعنی یہ جو ہماری پارلیمنٹری ایسوسی ایشن ہے اس کا دفتر ہے، اور وہ ویسٹ منسٹر کے اندر بڑا عظیم الشان، اور اس کے اندر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے موجودہ وزراء، سابق وزراء، خارجہ کے حکام، نیشنل سیکورٹی کے حکام، اور وہ معاملات پر غور کر رہے ہیں کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہو، کس طرح ان کو بہتر رکھا جائے، پاکستان کے مسائل کس طرح حل ہوں۔ افغانستان سے جو نیٹو افواج کی واپسی ہے اس کے بعد کا نقشہ جو ہے اس میں پاکستان کو کیسے اعتماد میں لیا جائے، کیسے مل جل کر آگے بڑھا جائے۔ ویسے آپ کا مجموعی تاثر کیا، پاکستان وہاں پہ اچھی پوزیشن پہ فلوٹ کر رہا ہے یا تھوڑا سا پرابلم ہے؟ پاکستان کے بارے میں کچھ ایسے شکوک و شبہات، کچھ سوالات تو موجود ہیں جو ہمیں بہت چبھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ جو پاکستان میں جس طرح سے دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اب آپ دیکھیں گجرات میں جو ہوا ہے، ہم نے تو ایک واقعے کے طور پہ اس کو لے لیا، گفتگو کر لی، جب یہ لندن پہنچے گی خبر تو کتنے لوگ سمجھیں گے سیکورٹی کی صورتحال کتنی پریشان کن ہے۔ تو ایک ایک خبر جو پہنچتی ہے وہ ایک ہنگامہ مچا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ نیٹو سپلائی جو بند تھی اس کی بھی پریشانی تھی۔ وہ تو ایک دن ہمارے مذاکرات کے دوران مشاہد حسن سید صاحب نے کہا میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، ہیلری کلنٹن جو ہے وہ معذرت کر لیں گی اور یہ نیٹو سپلائی بحال ہو جائے۔ نیٹو سپلائی کی بحالی کے بعد جو ہمارے میزبان تھے مختلف لوگ، یعنی سابق وزراء، موجودہ وزراء، دانشور، ان کے چہرے پہ بڑا ایک اطمینان آیا۔ اچھا، اور ایک بات بڑی میں دلچسپ، وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے نا اور برطانیہ، اس کے تعلقات کو آپ ایک الگ کر کے رکھیں، یہ نیٹو سے الگ کر کے رکھیں، نیٹو سے بھی، امریکہ سے بھی، ہر سے۔ اب امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کا معاملہ ہے دو طرفہ، اچھا، باقی یورپی ممالک کے ساتھ وہ آپ کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ اچھے ہوں آپ کے برے ہوں۔ برطانیہ کے معاملات کسی دوسرے ملک کے ساتھ نتھی نہ کریں، نہ نتھی ہم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ پاکستان سے ہم آزادانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے کیے کا جو بھی اثر پڑنا ہے وہ پڑے، کسی دوسرے کے کیے کا نہ پڑ جائے۔ لیکن شاہد صاحب، نیٹو سپلائی جو یہاں پہ خبریں آ رہی تھی، آپ تو وہاں لنڈن میں براہ راست چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ جو خبریں آ رہی تھی کہ برطانوی لوگ بھی بیچ میں ثالثی کا کردار یا پیامبری کا کردار ادا کر رہے ہوں گے، پس پردہ ساری سرگرمیاں جاری ہوں گی، ان کو پریشانی بھی تھی، ان کے فوجی بھی وہاں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ ان سے متاثر ہو رہے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں اور سماجی شعبے میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھائیں۔ اور اس وقت بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہماری جو تعلیمی شعبہ ہے، خاص طور پر جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، اس کے ساتھ مل کر لاکھوں بچے جو ہیں جو پرائیویٹ سکولوں میں زیر تعلیم ہیں ان کی فیس ادا کی جا رہی ہے۔ تو برطانیہ کا ایک بہت میجر کنٹریبیوشن ہے، پاکستان کا بہت بڑا ڈونر ہے۔ تو برطانیہ جو ہے، پھر ویسے بھی دیکھیے ایک سپر پاور ہے پرانی، امریکی تو نئے سپر پاور بنے تھے نا، یہ ذرا انگریزوں کے اپنی روایات ہیں، یہ بر صغیر کو سمجھتے بھی ہیں، نفسیاتی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ معاملہ، آپ کو معلوم نہیں ہمارے جو ان کے وزیر اعظم جو ہیں کیمرون، وہ بار بار کہتے ہیں جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اچھا، مطلب ان کا یہی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جی، ان کو وہ آپ کے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن اور دفاع پاکستان کے جو یہاں پہ رجز ہیں، جو نعرے ہیں، جو مارچ ہیں، ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے وہاں پہ؟ نہیں، وہ تو آپ پتہ نہیں، جس طرح آپ دیکھیں نا، وہ تو آپ کو اچھے نہیں لگتے تو ان کو کیا لگیں گے؟ وہ تو میں ہی ایک فقیر ہوں جن کو مجھے مولانا سمیع الحق بھی اچھے لگتے ہیں، حافظ سعید صاحب کی بلائیں بھی لیتا ہوں، منور حسن سے بھی ذرا پیار کرتا ہوں، تو یہ تو یہاں بہت سے لوگوں کو کھٹکتے ہیں، تو لندن میں تو آپ دیکھیں دنیا ہی اور ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں 80,000 پاکستانی ڈوئل نیشنلٹی ہولڈرز ہیں، یہاں دوہری شہریت رکھتے ہیں، برطانیہ کے بھی اور پاکستان کے بھی شہری ہیں۔ تو جب ان کے اثرات، پاکستان کے اثرات ان تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ ان تک نہیں رہتے، وہ برطانیہ تک پہنچتے ہیں۔ درست۔ تو پاکستان کے داخلی حالات برطانیہ کے داخلی حالات ہیں، اور جب یہاں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے،
یہاں کوئی بچے وہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے کچھ سنا کے کچھ اپنا بڑا تنا کے وہاں پہنچتے ہیں، وہ لرزتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو رہا. پھر یہاں سے جو افغانستان سے منشیات آتی ہیں وہ بھی ان کی پریشانی میں باعث بن جاتی ہیں. تو بڑے ایک ملٹی ڈائمینشنل معاملات ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے. اب امن اور پاکستان کا تعاون ہونا چاہیے. اب یہ تعاون کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب افغانستان سے ان کی فوجیں چلی جائیں گی تو وہاں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے. اب یہ تو دلچسپی کے موضوعات ہیں جن پہ بحث جاری رہے گی. ایک وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم دفاع پاکستان والا سوال جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ وہاں پر وہ کیسے دیکھے جا رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ان کا جلوس جو ہے وہ روات سے تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے، اور فون کے اوپر معاملات بھی جاری ہیں کہ کون اسلام آباد میں تقریر کرے گا اور کون نہیں کرے گا. اس پر بھی بات کریں گے، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دفاع پاکستان کا جلوس لانگ مارچ شام صاحب اسلام آباد پہنچنے کے قریب ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے تختہ الٹنا ہے، حکومت پہ قبضہ کرنا ہے، اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے کہ پاکستان پہ قبضہ کرنا ہے، یہ سمجھ نہیں. نہ انہوں نے تختہ الٹنا ہے، نہ حکومت پر قبضہ کرنا ہے. بس حکومت کو ذرا ہلانا ہے اور نعرہ تکبیر سے اسلام آباد کو گرمانا ہے. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ نہیں. ان کو حافظ سعید صاحب کا بیان چھپا، انہوں نے کہا ہم کئی لانگ مارچ کریں گے اور نیٹو سپلائی جو ہے اس کو بند کرائیں گے. دیکھیے مولانا سمیع الحق صاحب ابھی لاہور میں تھے، لاہور میں جلسہ ہوا دفاع پاکستان کا. میں تو یہاں نہیں تھا، اٹینڈ نہیں کر سکا، لیکن رات کو انہوں نے کھانے پہ یاد فرمایا تھا تو حاضر ہو گیا، پہنچ گیا تھا. مختلف دانشور، اخبار نویس، کالم نگار، اینکرز موجود تھے وہاں. اب ان سے مشورہ کر رہے تھے، مشورہ دے ہمیں کیا. کوئی کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ کے اوپر تو تہمت لگ رہی کہ آپ فوج کے سٹوج ہیں، اس لیے ذرا فوج کو آپ سیدھے ہو جائیں تاکہ یہ تاثر ختم ہو جائے. اور کوئی میں نے کہا دیکھیے حضور آپ کا بہت روب بنا ہوا ہے کہ فوج آپ کے ساتھ ہے، تو خدا کے لیے یہ روب ختم نہ کیجیے گا، ٹھیک اور جو مرضی کر لیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ تشدد جو ہے اس کو قریب نہ آنے دیجیے. عدم تشدد سیاسی جدوجہد جو بر صغیر کی روایت ہے، جو یہاں دیکھیے گاندھی جی تو عدم تشدد کی وجہ سے دنیا بھر میں معروف ہوئے، اور قائد اعظم جو تھے وہ تو دستوری ذرائع پر یقین رکھتے تھے. جب کانگریس نے ادر مینز یعنی دوسرے ذرائع، پرامن ذرائع بھی دوسرے کانسٹیٹیوشنل راستے کو چھوڑ کر انہوں نے ترمیم کر دی، قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ دی. تو پاکستان کی اور ہندوستان کی اور یہ روایت ہے کہ یہاں پرامن احتجاج ہونا چاہیے. لوگوں کو اکٹھا کریں، جلوس نکالیں، جلسے کریں، ہزاروں افراد لاکھوں سڑک پہ آئیں گے، ایک سینٹیمنٹ ہوگا، اور حکومت بھی سوچنے پہ مجبور ہوگی. اور جو بڑی طاقتیں سمجھتی ہیں ہمیں بالکل ترنوالا بنانا چاہتی ہیں، ان کو بھی پتہ چلے گا حضور اس میں تو کانٹے لگے ہوئے ہیں مولانا سمیع الحق کے. اور یہ اور دیکھیے وہ شیخ رشید صاحب، ان کا بٹوا چوری کروا دیا آپ نے وہاں سے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور 12,000 روپے تھے اس میں صرف. میں تو سمجھا تھا کہ لاکھوں روپے ان کی جیب میں ہوں گے، لیکن 12,000 نکلے. اب ان کا بٹوا چوری تو ہو گیا، لیکن اب یہ مولانا سمیع الحق ہیں، حافظ سعید صاحب ہیں، منور حسن صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان تو ان کے قریب نہیں آئے. جی وہ اپنا احتجاج اپنے طریقے سے چلا رہے. ویسے وہ شاگرد ہیں مولانا سمیع الحق کے. ہاں، لیکن جماعت اسلامی کی بھی کوئی نیمے دروں نیمے بروں والی نہیں، منور حسن تو موجود تھے اس کے اندر، موجود ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے کارکن ایکٹیو جماعت نہیں ہو رہے. اسلامی بھی تو پھر ماشاءاللہ دیکھیں، جماعت اسلامی کو چلتی ہے، کو ہٹتی ہے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ بھی ہے. اور آپ کو میں عرض کروں کہ وہ مولانا سمیع الحق شاکی تھے کہ بینا نواز شریف صاحب جواب دے رہے ہیں، وہ لندن چلے گئے، عمران خان صاحب کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، وہاں سے کنڈی نہیں کھل رہی. تو وہ بھائی پریشان تھے، یار یہ بڑے بڑے لیڈر کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا حضور یہ آپ کے ہاتھ نہیں آنے والے، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں. اور اب ویسے بھی بڑے ہو چکے ہیں نا وہ بڑے ہوتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بچے کیا ہوتے ہیں، بچے بڑے بن کے سچے ہوتے ہیں. بچے جو ہیں کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے،
بچے بڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. اب یہ جو کپڑے ہیں نا مولانا سمیع الحق کے پاس, یہ ذرا چھوٹے ہو چکے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ عمران خان ہو یا نواز شریف صاحب ہو, ان کی نظر ہے الیکشن پر. وہ چاہتے ہیں اب جو بھی ہو انتخابات کے ذریعے ہو, ہنگامہ کو ایسا نہ پھیلے کہ کوئی اور کھڑا کر جائے. اچھا اور مولانا سمیع الحق جو ہیں وہ ملنگ ہے, ان کو کیا, انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا, انہوں نے جماعت نہیں بنانی, وہ انہوں نے تو اپنا دمادم مسقل اندر ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, مجذوب بھی ہونے چاہیے. لیکن شام صاحب اس سے نیٹ پروفٹ اور لاس کیا ہوگا دفاع پاکستان کو, کہ دفاع پاکستان کونسل اتنا بڑا لانگ مارچ کرتی ہے, پروگرام بناتی ہے, اور ٹائم فش. کیوں ٹائم فش کیا ہوتا ہے بھائی, آپ دیکھیے کہ یہ اتنی دیر بند رہی سپلائی, پھر آخر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی معافی تو مانگی گئی نا. اب معافی پہ وہ کہتے سوری کر دی. ہمارے یہاں جو انگریزی دان ہیں وہ کہتے ہیں یہ سوری کا مطلب معافی نہیں ہے. اور وہاں کے امریکہ کے اخبارات جو ہیں وہ جو انگریزی پتہ نہیں آتی ان کو کہ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں اپنی ان کی سرخیاں لگی ہوئی ہے کہ حکومت ہماری نے معافی مانگ لی کن چمپوؤں سے. اب آپ یہ دیکھیں نا, ہمارے یہاں کچھ اور جذبات ہیں, ان کے یہاں اور جذبات ہیں. ہم اب انگریزی بھی امریکہ کو پڑھا رہے ہیں ہمارے دانشور, اور وہ جناب سوری کا مطلب یہ نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہر علاقے کا اپنا محاورہ ہوتا ہے. دیکھیں جب میں کہتا ہوں میں آداب بجا لاتا ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں آداب بجا لائے لیکن سلام نہیں کیا. بھائی لکھنؤ میں جائیں گے تو یہی سلام ہے. بالکل. تو امریکہ میں دانشور رو رہے تھے کہ جناب ہماری معافی کیوں مانگ لی, اور یہاں والے کہہ رہے ہیں سوری کیا ہوتا ہے, یہ تو SORRY. اور ایک بڑے اینکر بڑے دوست ہیں میرے بدہ ہوں, وہ سوری کے خلاف ڈکشنری لاتے چلے جا رہے تھے, اور اخیر ان سے کوئی لفظ میں غلطی ہو گئی, کہنے لگے دیکھیے آئی ایم ویری سوری, میری معذرت خواہ ہوں میں بڑا. تو بھائی وہی سوری کا ترجمہ معذرت کر دیا. خیر یہ تو انگریزی دانوں کی باتیں ہیں, لیکن 7 مہینے دفاع پاکستان کونسل نے نیٹو کی سپلائی رکوائے تو رکھی نا. اچھا جو پہلے 8 سال یا 9 سال چلتی رہی, بلکہ 10 سال چلتی رہی, وہ ان کی مرضی سے چلتی رہی. توجہ نہیں کی انہوں نے. بس مولانا سمیع الحق جو تھے انہوں نے دیکھیے دفاع افغانستان کونسل بنائی تھی اس وقت, اور اس ساری دفاع افغانستان کونسل کا جو پکا پکایا تھا وہ MMA میں کھا گئی کہ وہ جیت گئی وہاں الیکشن. اب دفاع پاکستان کونسل بنائی ہے, اب دیکھیے اس کا پکا پکایا کون کھاتا ہے, عمران خان کھا جاتے ہیں یا نواز شریف صاحب کھا جاتے ہیں, لیکن یہ بھی یا مولانا فضل الرحمان کچھ نہ کچھ تناول کر لیتے ہیں, یا پتہ نہیں کسی اور کا گیم ہے, کسی اور کو کھلانے کے لیے. اور کا گیم کچھ نہیں ہے, اس لیے تو لوگ آ نہیں رہے اس میں, سیاستدان. یہ مولانا سمیع الحق جو ہے بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں, بزرگ ہیں. ان کے والد صاحب جو تھے مولانا عبدالحق, ان جیسا زبردست مولوی پیدا نہیں کیا پاکستان نے. شیخ الحدیث تھے, اکوڑا کھٹک. آپ مجھے بتائیں, مجھے غلام مصطفیٰ کھر نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو لوگ دیکھے ہیں جن کو سلام پیش کیا, ان میں سے ایک مولوی عبدالحق تھے اور ایک اور صاحب تھے. انہوں نے کہا جن کو پیسے پیش کیے گئے بوری, اور انہیں حقارت سے ٹھکرا دیے. ماشاءاللہ. حقارت سے. اچھا. اور بے نظیر نے کہا یہ بچوں کے لیے ہیں, مدرسے کے لیے ہیں. وہ جناب تن کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا آپ مجھے یہ جہنم کی آگ میں ڈال رہی ہیں. بڑی بات. کہتے ہیں بڑے بڑے سیکولر, بڑے بڑے انقلابی, بڑے بڑے دانشور جب پیسہ دیکھتے تھے تو رال ٹپک جاتی تھی. اچھا ویسے جیبیں کھل جاتی تھیں. شام صاحب بریک کا وقت ہو گیا, لیکن مولوی عبدالحق جو ہیں جی وہ شخص تھے, تو ان کے بیٹے ہیں جناب سمیع الحق, لیکن ہیں دفاع پاکستان طالبان کے استاد ہیں. ان کا بڑا رول ہوگا, آپ دیکھیے گا. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج فاطمہ جناح کو فوت ہوئے 45 برس ہو چکے ہیں. 1967 کی 9 جولائی کو وہ فوت ہوئی تھی, اور اس حوالے سے شامی صاحب سے ہم نے کچھ پوچھنا ہے, اس وقت کے معاملہ حالات اور واقعات, اور کچھ اس حوالے سے دیگر دلچسپ چیزیں بھی آپ نے شامی صاحب کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں گے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ محترمہ فاطمہ جناح, جی بالکل, صرف فاطمہ جناح نہیں, جی محترم مادر ملت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, مادر ملت ہے. لفظ محترمہ فاطمہ جناح صاحب کے لیے اس طرح مختص ہو گیا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے محترمہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو لوگوں نے اس پر بھی بڑا اعتراض کیا کہ یہ تو بس فاطمہ جناح کے لیے ہی استعمال کیا جائے.
تو محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھیں، تحریک پاکستان میں ان کے ساتھ ساتھ رہیں، ان کا ایک سمبل تھیں، ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑیں اور 9 جولائی کو 45 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئی. میرا خیال ان کا جنازہ 10 جولائی کو ہوا. اچھا ہے نا. ان کی ایک بڑی دلچسپ بات، محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی رکن نہیں بنی. بالکل. قائد اعظم نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. بیگم جہاں آرا شاہ نواز وہاں موجود تھی، ان کو ٹکٹ دیا، ان کو نہیں دیا. اور اس کے بعد مسلم لیگ میں کوئی عہدہ نہیں دیا ان کو قائد اعظم نے. نہ وہ ورکنگ کمیٹی کی ممبر تھی، نہ ان کے پاس کوئی اور عہدہ تھا، یعنی ہائی کمان میں. ٹھیک ہے. خواتین کے معاملات وہ دیکھتی تھی. اور وہ جب قائد اعظم سے پوچھتی ورکنگ کمیٹی میں کیا ہوا آج، خود انہوں نے لکھا، تو قائد اعظم کہتے ہیں بھائی تم ذرا بیگم محمد علی سے پوچھ لو. مولانا محمد علی جوہر کی جو بیگم تھیں وہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی رکن تھی، اور برقع پہن کے باقاعدہ نقاب اڑا ہوتا تھا. انہوں نے اس کیفیت میں وہ شریک ہوتی تھی مسلم لیگ کے اجلاسوں. یہ گویا قائد اعظم کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی. نہیں، ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی ان کو الگ رکھنے کی، اپنے خاندان کو سیاست سے الگ رکھنے کی. ایک پرنسپل تھا. پرنسپل کی بات. اور محترمہ فاطمہ جناح سیاست سے، عہدوں سے دور رہی. ایک بات. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، خیر بہت لمبی کہانی ہے، میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر ان کا جو روب، ان کا جمال، ان کا چہرہ، میں ایسے معلوم ہوتا جیسے کو حور آ گئی آسمان سے. اچھا. میں تو طالب علم لیڈر تھا اس وقت، جناب ہماری سائیوال کالج کی یونین کا صدر تھا، وہ سائیوال آئیں تو ہم نے ان کا استقبال کیا. مگر یہ کہانی پھر سناؤں گا. اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محترمہ فاطمہ جناح کا جو انتقال ہوا تو یہ اعلان ہوا کہ مفتی محمد شفیع صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جنہیں مفتی اعظم بھی کہا مفتی اعظم پاکستان کے کہلاتے ہیں. تحریک پاکستان کے جید رہنما تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے ساتھ ان کا نام آتا ہے. اور مفتی یہ جسٹس تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب ان کے برخوردار رہے فرزند. اور دارالعلوم کی بنیاد رکھی کراچی میں، جو دینی علوم کی بہت بڑی درسگاہ ہے، جہاں عالم اسلام سے لوگ آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اس کا باقاعدہ ایک او لیول سکول بھی ہے، اور وہاں انگریزی اور عربی اور تعلیم دی جاتی ہے انتہائی اعلیٰ درجے کی. اور مفتی تقی عثمانی صاحب تو ظاہر ہے کہ ان کا تو ایک زمانہ معترف ہے، وہ جج بھی رہے سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کے. تو مفتی محمد شفیع صاحب جو تھے ان کے بارے میں اعلان ہوا کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. اب وہاں 3 علماء بہت مشہور تھے اور معروف تھے، ممتاز تھے کراچی میں. مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب، اور مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب. اچھا. اور مولانا عبدالحامد بدایونی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مولانا احتشام الحق تھانوی جو تھے وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سب تحریک پاکستان کے یہ سرخیل تھے. اب اکثر اجتماعات میں مفتی محمد شفیع صاحب تو بہت لیے دیے رہتے تھے اور وہ اس طرح کی کسی چپکلش میں نہیں آتے تھے. مگر مولانا احتشام الحق تھانوی اور مولانا عبدالحامد بدایونی یہ بہت سوشل تھے، ہر تقریب میں شریک ہوتے تھے، نکاح بھی پڑھاتے تھے، اور ایک جان تھے کراچی کی، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز آتے. اچھا. اب جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا کسی اجتماع میں تو دونوں کی نظر مسلح پہ رہتی کہ امامت کون کرے گا، امامت کون کرے گا. اور عبدالحامد بدایونی صاحب لمبے قد، دراز قد، اور یہاں ان کے رومال کاندھے پہ اور پگڑی باندھی ہوئی، سرخ و سفید چہرہ، ماشاءاللہ کیا ایک شخصیت تھی. اور ان کے بڑے بھائی جو تھے مولانا عبد الماجد بدایونی، وہ تو لکھنؤ میں تحریک پاکستان کے ایک بڑے یعنی آپ ستون تھے، اور انہوں نے بڑا کام کیا. تو جناب محترمہ فاطمہ جناح کا جب جنازہ آیا، وہ کیا پتہ نہیں پولو گراؤنڈ کہتے ہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں، یہ گورنر ہاؤس کے ساتھ جی پولو گراؤنڈ کراچی، اس میں لاکھوں افراد تھے، صفحے بن گئی. مولانا ظفر احمد انصاری صاحب
جو تحریک پاکستان کے وہ ایک اور جید رہنما تھے, اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے, بعد میں یہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے. میں ان کے ساتھ تھا, میری بڑی ان کی نیاز مندی تھی. میں نیا نیا کراچی گیا تھا اس زمانے میں اور اپنا کام کر رہا, میں جنگ گروپ میں تھا, اخبار جہاں میں کام کر رہا. اب وہ میں ان کے ساتھ ظفر احمد انصاری صاحب کے ساتھ تھا. اور اعلان حکومت نے کیا تھا؟ نہیں, لوگوں نے, یہ لوگوں نے خود کیا تھا کہ مفتی شفیع صاحب پڑھائیں گے؟ سرکاری سطح پہ تھوڑی کوئی جنازہ ہو رہا تھا. اچھا, اب پہلی صف میں مولانا ظفر احمد انصاری صاحب بھی موجود تھے, مفتی محمد شفیع صاحب بھی موجود تھے, اور ایک نیاز مند کے طور پہ میں بھی سر نکال کے کھڑا ہوا تھا. اب جب اعلان ہوا کہ بھئی مفتی محمد شفیع صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے, تو مفتی صاحب اپنی صف سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ لاؤڈ سپیکر کے پاس پہنچے جہاں کے ان کو کھڑے ہونا تھا امامت کے لیے. اتنی دیر میں ایک انتہائی برق رفتاری کے ساتھ ایک جست بھر کے, یہ کہتے اقبال کہتے ہیں نا, عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام, ایسی جست. مولانا عبدالحمد بدایونی جو ہے وہ آگے بڑھے کر اللہ اکبر. شامی صاحب یہاں روکتے ہیں, گفتگو یہیں سے آگے شروع کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد آپ کے سوالات بھی ہیں, اور آپ کے اوپر نہ صرف سوالات ہیں بلکہ بہت سارے اعتراضات بھی ہیں, جو اعتراضات میں آپ کے گوش گزار کروں گا. میں جنہوں نے کیے ہیں سکھا دیے لوگوں کو جنہوں نے کیے ہیں, کوشش کروں گا کہ انہی کی زبان میں آپ کو یہ باتیں بتا دوں, لیکن ایک وقفے کے بعد. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. محترمہ فاطمہ جناح کے جنازے کی رودات بتا رہے تھے شامی صاحب آپ کے مولانا عبدالحمد بدایونی. مولانا عبدالحمد بدایونی کی تکبیر بلند ہوئی, اللہ اکبر. اب مفتی محمد شفیع صاحب کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, وہ تو ایک اپنی دھن میں اپنے طریقے سے آگے بڑھے کو اللہ اکبر. اچھا, وہ بھی جنازہ نماز پڑھنے لگ پڑے. اب وہ بھی جناب پڑھا رہے ہیں, وہ بھی تکبیر کہہ رہے ہیں, وہ بھی تکبیر کہہ رہے ہیں, ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی ساتھ ساتھ. اچھا, وہ ادھر وہ ہے, وہ ادھر وہ ہے. مطلب اب مفتی محمد شفیع صاحب جو تھے وہ ایک بڑی اپنی بس سمجھے آپ ایک سلف کی تصویر تھے, ان کو کچھ خبر نہیں ہو رہی. اب جو نماز پڑھا رہی 6 تکبیروں کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کے پاس گاڑی نہیں تھی, عام طور پہ ہوتی نہیں تھی, کوئی نہ کوئی لفٹ دے دیتا تھا. مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس گاڑی تھی, ٹویوٹا کرولا اس زمانے میں ہوتی تھی, اور مفتی تقی عثمانی صاحب نوجوان تھے, وہ ان کو چلا رہے تھے اس گاڑی کو. تو انہوں نے انصاری صاحب کو گھر سے لیا, اسی گاڑی میں تھے, اور میں بھی ساتھ تھا. مفتی محمد شفیع صاحب, ظفر احمد انصاری صاحب, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور خاک صاحب ایک کار میں. اب جب وہ گاڑی یہ جنازہ ختم ہوا, حیران پریشان, یہ کیا ہوا, کچھ پتہ نہیں. اب ایک ایک شخص پوچھا بھئی ہوا کیا یار, یہ تکبیریں اتنی زیادہ کیوں ہو گئی. اب مفتی محمد شفیع صاحب سے پوچھا, معلوم ہوا جب دیکھو بھائی وہ تو مولانا صاحب تشریف لے آئے, دوسرے انہوں نے پڑھائی وہ کری. بھئی مفتی صاحب تو کہیں مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے, کیونکہ میرے نام کا اعلان ہو گیا تھا, تو میں تو اعلان کے مطابق آگے بڑھ گیا. اور اس کے بعد اگر جنازہ نہ پڑھاتا تو لوگ کہتے جناب ایوب خان کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے, شک کرتے. تو مجھے ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ 2 جنازے ہو گئے, کہ یہ 2 جنازے ہوئے ہیں, یہ دوسرے کون صاحب ہیں, یہ مکبر ہیں یا مصغر ہیں, یہ کیا ہے. اس طریقے سے جناب محترمہ فاطمہ جناح کا جنازہ ہوا. پھر اس کے بعد جنازہ اٹھا, اور پھر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا, مزار قائد اعظم تک لوگ کھڑے تھے, پھر ان کے اوپر آنسو گیس چلی, لاٹھی چارج بھی جنازے پہ, جنازے پہ, کیونکہ لوگ بپھرے ہوئے جذبات تھے, نعرے لگا رہے تھے حکومت کے خلاف. اور اس بہرحال اس آنسو گیس کا جو تھا دھواں, اس نے 2 چند کر دیے. آنسو تو پہلے ہی آنکھوں میں تھے, اس نے ان میں اضافہ کر دیا. اس میں محترمہ فاطمہ جناح ان گولوں کی سلامی میں سپرد خاک کی گئی.
श्याम साहब, बहुत सारे सवालात हैं और एतराज़ात हैं। एतराज़ात ख़ास तौर पर हमारे 5 जुलाई के हवाले से जो प्रोग्राम था उसमें आपने जो कुछ फरमाया था उस हवाले से, जो मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ। एतराज़ात की नोयत एक है, यार याल साहब हैं, हनी बलोच साहिबा हैं, इसके अलावा यासिर मजीद साहब हैं, और कोई एक साहब हैं जावेद रशीद साहब हैं, शिराज मून साहब हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मैंने चंद के नाम लिए। उन सब का सवाल एक है, नंबर एक, वो कहते हैं कि आपने साजिश से इनकार किया है, जबकि सब लोग कहते हैं कि साजिश हुई, और उसके बारे में भुट्टो ने भी कहा कि हाथी मेरे पीछे पड़ गया है। और दूसरा ये कहते हैं कि जमात इस्लामी को आपने विंडिकेट करने की कोशिश की है कि उनका इसमें कोई किरदार, वो जो होलिगनिज़म, इनके वर्ड्स हैं कि शरपसंदी के जितने भी वाक़यात उसमें जमात इस्लामी के कारकुनान इन्वॉल्व थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर शख्स का अपना अपना नुक्ता नज़र है, और मैं इसमें अपना नुक्ता नज़र बयान करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मुझसे इख्तलाफ करने का हक हासिल है, और मैं तारीख जो है ना उसके बुनियाद पर अकीदा नहीं बनाता। मैं इस झगड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। भुट्टो साहब की जो खूबियां हैं उनको भी याद करते हैं, जो दूसरों के कमालात हैं उनको भी याद करते हैं, और मैं तो ये समझता हूं कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। भुट्टो साहब के भी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान को ताकत बख्शते हैं, उनके मुखालफों के भी हैं जो ताकत बख्शते हैं। इसलिए पाकिस्तान को आगे लेके चलें, इनमें ना उलझे। ठीक है। वो बात क्योंकि 5 जुलाई के हवाले से हो रही थी, मैंने अपना एक नुक्ता नज़र बयान कर दिया, उसकी डिटेल्स उस तरह बयान नहीं हुई। लेकिन कुछ एतराज़ात फैक्ट्स के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी अकेली जो थी वो नहीं थी, 9 जमातें थी उसमें, और हो सकता है किसी एक मुकाम पर कोई एक तशद्दुद की वारदात हुई हो, उसमें लोग पकड़े गए हो। आपको तो मालूम होगा, मेरा दफ्तर राना चैम्बर्स में था, ये पुरानी अनारकली में, तो राना चैम्बर्स कंस्पायरेसी केस बना था एक, मैं भी उसका मुल्ज़म था, और शायद बड़ा ही मुल्ज़म होगा, कि कहा गया कि हमने वहां इकट्ठे होकर भुट्टो साहब का तख्ता उलटने का प्रोग्राम बनाया। तो अगर उनकी हुकूमत खत्म ना होती, शायद हमारे ऊपर भी मुकदमा उसी तरह का कायम हो जाता जिस तरह का हैदराबाद ट्रिब्यूनल में कायम हुआ था। वो एक अलग दिलचस्प कहानी है। बहरहाल एक बात देखिए, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन में धांधली हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये जब कैंपेन चली है तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जिसे कहते हैं, उसमें तशद्दुद की वारदातें हुई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और पुलिस ने लाठी चलाई, गोली चलाई, हजूम, बाज़ औक़ात हजूम ने भी जवाब दिया, इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं, जो लोग कहते हैं साजिश हुई, मैंने उनसे अर्ज किया था, अगर किसी साहब के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस ऐसी मौजूद है जिससे यह साबित हो सके कि कसिंजर साहब ने भुट्टो साहब को धमकी दी थी, उनको हॉरिबल एग्जाम्पल बनाने की बात की थी, वो मुझे बता दे। ठीक है, मुझे एजुकेट करते। चले, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी तो है ना, वो ये है कि जो भुट्टो साहब खुद कहा करते थे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। भुट्टो साहब कहा करते थे, भुट्टो साहब एक फरीक थे। हम सियासतदानों की बातें जो हैं वो सियासी बातें होती हैं। अब भी आप देखिए हम कितनी बातें करते हैं, कोई कहता है ये फौज कुछ कर रही है, ISI कुछ कर रही है। अभी आप देखिए जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके मामले में किस तरह आज चीफ जस्टिस ने ललकारा है, और ये सारी बातें दफाए पाकिस्तान कौंसिल पे किस किस तरीके का आप तो माशाल्लाह शुकूक व सबात का इजहार नहीं करते। तो ये सियासी बातें हैं। अगर किसी के पास कोई एविडेंस मौजूद है, मुझे बता दे। मुझे अपनी राय पर इसरार नहीं है, मैं उसे बदलने पर तैयार रहता हूं हर वक्त, और किसी तासुब में मुब्तला नहीं हूं। अब मैं ज्यादा जिंदगी गुजार चुका हूं, थोड़ी बाकी रह गई है, मुझे भी अल्लाह के पास जाना है। शम्स साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन बहुत से लोगों से, जी, उन बहुत से लोगों से माजरत भी करनी है जिन्होंने आज, बहुत सी कॉल्स थी लाइन में और बहुत से फ़ोन थे, लेकिन ये जो वजाहत थी ये ज़रूरी थी क्योंकि फेसबुक पे मुसलसल लोग ये लिख रहे हैं। उनसे कहें आप भी अब ऐसा करें कि भाई अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास करें,
باقی لوگ تو سب اللہ کے حضور پہنچ چکے. اور جو فون والے حضرات ہیں ان سے معذرت کہ ان کل سے کریں کل ان سے زیادہ ملاقات ہوئی. کچھ سوالات میرے بھی ذہن میں ہیں, خاص طور پہ آپ نے جو فاطمہ جناح کے حوالے سے کہا کہ فاطمہ جناح کے مسلک کے حوالے سے وہ ایک کل سوال کریں گے بات, میرے ذہن میں ہے. کل میرا خیال کالیں کچھ زیادہ لے لیں جی کل کال پرانی بھی رہتی ہیں. جی کل کالز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ لیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.